अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं मोहम्मद मालिक। एक ही खबर सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में चल रही है और वो है उल्टी गिनती चल रही है। 18 तारीख आज हो गई और 24 को डू और डाई मार्का है जो पीटीआई ने अनाउंस किया है और काफ़ी उसमें तेज़ी आई भी, खबरें चल रही हैं। अभी आप डिफरेंट चैनल्स की खबरें देखें अखबारात में और जो सोशल मीडिया पे, उसमें नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं अहलिया इमरान खान साहब की, बहुत एक्टिव हो गई हैं और पेशावर में जितनी मेन ऑफिस बेरर्स की और दूसरों की मीटिंग्स हैं उसको वो खुद शेयर कर रही हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही वो ये है कि ये लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी होगा पीटीआई में। मुल्क का मुस्तकबिल तो भी आप छोड़ दें, ख़बरें आ रही हैं कि एमटीएस के ज़िम्मे हैं कि हर आदमी ने 5,000 लोग लेके आने हैं, एमएनएस ने 10,000 लेके आने हैं, फिर उन्होंने वीडियोज़ बनाने हैं अपनी बसों के अंदर से वीडियोज़ बने कि ये नहीं कि अब से दिखा दें जी मैं 100 बसों का काफ़िला लेके आया हूँ। तो हर बंदे की एक परफॉर्मेंस चेक होगा और ये एक भरपूर तरीके से है। लेकिन अभी तक एक ही सवाल है, इतनी अर्जेंट 10 दिन की कॉल इमरान खान साहब ने क्यों दी? हमें भी कोई 38 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स कवर करते हुए, बहुत सी तहरीकें कवर की, बहुत सी बड़े बड़े वाक़यात कवर किए। किसी को भी समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी तहरीक, इतनी डू एंड डाई, और इन हालात में जब गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट लग रहा है कि बड़ी मजबूती से अपनी जगह बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है पहले डिल्यूट हो गई भी है, सुप्रीम कोर्ट भी उधर है, आर्मी की क़यादत नहीं बदल रही और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ लगता नहीं है कि क्यों वीक होंगे और एक अपहिल बैटल लगती है। बहरहाल ये फ़ैसला इमरान खान साहब का है और उनके पार्टी के लोग कहते हैं। फिर उसका बयानिया और भी बहुत तेज़ कर दिया अमीन गंडापुर साहब ने, वो कफन की बात कर, जनाज़ों की बात कर, उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीटीआई का वो भी परेशान है। जो नॉर्मल लोग हैं, ये डाई हार्ड वर्कर्स या वो लोग तो आ जाएंगे, दूसरों का क्या होगा? तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं 2-3 बातें आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। एक मजाक सा, ये मुल्क एक मजाक बन गया है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के राग़िब नईमी साहब, उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि VPN जो है गैर शरई है, एक मजाक बन गया है और इनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा होता नहीं है कि जब बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स एंड ऑल दैट, वो जब क्लाइंट्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं भाई आप कहाँ से आए हैं, आपके मुल्क में तो ये अभी तक ये मसला चल रहा है कि ये शरई है या गैर शरई है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान है। ये वही जब चौधरी सरवर गुलाम सरवर ने जब कहा था ना एज एविएशन मिनिस्टर कि इतने पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं और सब कुछ है, उसका भुगत आज तक हम भुगत रहे हैं। PIA के रूट्स अभी तक यूरोप और अमेरिका के नहीं मिल रहे बिकॉज पूरी जो सिविल एविएशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है। फिर हमने देखा कि जी एक फायरवॉल का सिलसिला शुरू हुआ और फायरवॉल जी ये हो रहा है, सिक्योरिटी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। एक मोहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम लॉस जो पाकिस्तान को होगा इस साल 30 करोड़ का होगा IT इंडस्ट्री को, और ये तो इमीडिएट लॉस है। जो बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे बिकॉज आप पे डिपेंड नहीं कर सकते कि आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, कल को VPN आपके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बताया जा रहा है कि जी बहुत से लोग गैर अखलाकी सरगर्मियों में हैं और शायद 2 करोड़ लोग, वो PTA के चेयरमैन जनरल साहब एक रिटायर्ड हैं, उन्होंने जाके कमेटी में कह दिया कि जब हमने वो पोर्न साइट्स बंद की तो 2 करोड़ लोगों ने वहाँ पे जाने की कोशिश की। चले उन्होंने तो नहीं जाके क्या करना था, लेकिन आपने जो तबाही कर दी है इसकी वो तो कौन किसी से क्या पूछे। फिर हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, नए जो चीफ जस्टिस आए हैं, ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में पहला वाक़या होगा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान एक कमेटी बनाते हैं जेल इस्लाहात की और उसमें शामिल कर लेते हैं एक ऐसे बंदे को जो खुद अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है। खतीजा शाह का अभी मुकदमा चल रहा है 9 मई का, वो अंडर ट्रायल है, वो बेल पे बाहर है। हमने पहले भी इस मसले को उठाया। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है कि जवाब दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट तो उसकी तौहीन समझती है। बट हैविंग सेड दैट 15 तारीख को उस कमेटी की एक और मीटिंग हुई है और उसमें अब ये फैसला हुआ है कि कमेटी की तरफ से चीमा साहब जो जेल काट चुके हैं लेकिन चले वो बरी हो गए हैं, और खतीजा शाह साहिबा ये अब जेलों का दौरा करेंगे और फिर आके रिपोर्ट देंगे। दुनिया में आपने कभी सुना है कि कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर को चीफ जस्टिस अपनी कमेटी में डाले और फिर उनको वो जाके तमाम दौरे करें सब कुछ? जिस कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, अगर तो मुकदमा इतना ही जाली है कि पता है चीफ जस्टिस को, पहले उसका फैसला करवा दें, ख़त्म कर दें। लेकिन जिस मुल्क में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी बंदे को अपनी बनाई हुई हैंड पिक कमेटी का मेंबर बनाएंगे, क्या उसके ऊपर कोई जाके छोटी लेवल का जज उस बंदे के खिलाफ फैसला कर सकता है? कभी नहीं हो सकता।
تو ایک تمستر سا بن رہا ہے. اسلامک ریڈیو کونسل اٹھتی ہے, وہ وی پی این کو غیر شرعی کہہ دیتی ہے. چیف جسٹس صاحب اٹھتے ہیں, وہ انڈر ٹرائل پرزنر کو لگا دیتے ہیں. جو پورا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے اوپر فائر وال اور اس کے چکر میں, وہ اس کے اوپر جواب کو نہیں دیتے. جی غیر اخلاقی لوگ ہیں, شاید یہ پون سائٹس پہ جا رہے ہیں اور پوری اکانومی کی, ڈیجیٹل اکانومی کو تباہی پھیری ہوئی ہے. کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈیجیٹل کا ایشو نہ یہ پون سائٹس کا ایشو ہے, نہ یہ دوسرا ایشو صرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر. اس کو بریکیں لگانے کے لیے شاید حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک انٹرسٹ کے لیے پورے ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, عمران خان کا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کا پولیٹیکل حل ہی نکلنا پڑے گا. پولیٹیکل ایشوز کو ایڈمنسٹریٹو میئر سے صرف اکانومی تباہ ہوتی ہے. خیر ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا ہوا شیخ وقاص اکرم صاحب نے, سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر, پریشان ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا مذاق چل رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ سمجھا دیں یار, یہ جو 10 دن کی کال آ گئی ہے اور ڈو اینڈ ڈائی کر دیا آپ لوگوں نے, یہ ایک بہت بڑا جوا نہیں کھیل دیا آپ نے. اگر سکسیسفل ہو گیا تو زبردست, سارا آپ کی چیزیں جسٹیفائی ہو جائیں گی. اگر سکسیسفل نہیں ہوتا یہ, پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں مالک بھائی, بات یہ ہے کہ یہ کوئی صرف 10 دن کی کال نہیں ہے. اس سے پہلے 9 کو جو ہمارا جلسہ ہوا سوابی میں, وہ بھی اسی لائے عمل کے اعلان کے لیے تھا. مگر کیونکہ پھر خان صاحب نے یہ جو ان کا رائٹ ہے اس قیادت کے حوالے سے, وہ جو ڈیٹ کا وہ اپنے پاس رکھا کہ ڈیٹ میں خود اناؤنس کروں گا, اور تبھی ہم نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں. اگر آپ کو یاد ہوگا اس جلسے کی تقریر میں نے بھی کہا, چیف منسٹر نے بھی کہا. اور پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے جو میگا موبلائزیشنز ہوئی اور ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ ڈی چوک تھا, چاہے وہ سوابی تھا, چاہے وہ سنجانی تھا, چاہے وہ لاہور, میاں والی, بہالپور اور فیصل آباد اور باقی پنجاب اور کے پی کے شہر, تو وہ ایک پورا تسلسل ہے. اس لحاظ سے اگر ابھی تک پھر کوئی تیار نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور پارٹی اس پہ بالکل یقین رکھتی ہے کہ یہ جو مسائل آج لوگ ڈسکس کریں ٹی وی پہ, ویسے پارٹی کی تو میٹنگ جب ہم ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے. یہ مسائل تو ہمیشہ رہیں گے. ہم 10 دن کے بعد بھی اگر کوئی کال دیں گے تو اس وقت بھی یہ مسائل رہیں گے. ہم 15 دن کے بعد بھی اگر کوئی کال دیں گے, کوئی مہینے بعد بھی دیں گے, پھر بھی یہی گورنمنٹ, یہی فسطائیت, یہی پولیس, یہی رینجرز. ہمارے لیے آج میں اور کل میں کون سی آسانی ہے؟ جہاں تک رہ گئی موبلائزیشن کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ یہ اس ملک کی بوگس پارلیمنٹ, اس بوگس نظام کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے, اور پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. اس کے لیے جو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ یہ 10 دن ہے, 5 دن ہے یا 2 دن ہے. قائد کی کال ہو تو بندے صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ یہ کیا یہ گیمبل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی, دیکھیں تو زندگی بھی ایک گیمبل ہے. آپ روز کوئی کام کرتے ہیں, کسی کا اچھا نتیجہ آتا ہے, کسی کا برا نتیجہ آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹرگل ہے بڑی پرانی, ہمارے ورکرز کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے, نظام کے ساتھ فسطائیت کی انتہا ہو چکی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ یرغمال ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے شیخ صاحب ایک بات بتائیں, وہ سمجھ آتی ہے بالکل کہ آپ کریں. مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے اپنی کیمپین, جب دھرنا لاسٹ ہوا 2014 والا, تو انہوں نے بہاولپور میں اناؤنس کیا, اس کے بعد کوئی 40 دن کا انہوں نے گیپ رکھا, اور وہ خود لیڈ کر رہے تھے. آبویسلی اس قد کا تو آپ کے پاس آدمی کوئی نہیں ہے نا. خان صاحب تو نکلتے تھے, لاکھوں لوگ آتے تھے, پارٹی بھی یونائٹڈ تھی, سب کچھ تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو ٹیسٹلی سپورٹ کر رہی تھی. اس کے بعد بھی 40 دن لگے ایک مومنٹم بنانے میں اور اسلام آباد دھرنا دینے میں. اب آپ کی پارٹی کا حال اس وقت یہ ہے کہ آپ مانے نہ مانے گروپنگ ہوئی ہے. گروپنگ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, بشرا بی بی کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اپنے گروپ جو ہے گروپنگ سائٹ پہ رکھیں, یہ معاملہ عمران خان کا ہے. لیکن میں پہلے آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں جو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وائس چیئرمین ہی ہیں, انہوں نے بڑی طنزیہ بات کی ہے, اور وہ سال سے اندر ہیں, وہ سن لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے تو اپنی لیڈرشپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیریس ڈفرینسز ہیں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. وہ انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا اس میں.
پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے کسی دن تشریف لے آئے۔ کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ اگر ایک دفعہ ہم سے بھی وہ اپنا انپٹ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم چیز ان کو پیش کر سکے۔ میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہم آہنگی ہے، مثال کے طور پر رول آف لا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، ہیومن رائٹس ہے، آئین کی بالادستی ہے، ان سے انگیج کیجیے اور ایک کامن منیمم ایجنڈے پر ایک کنسنسس بلڈ کیجیے۔ سارکاسٹکلی مہذب طریقے سے لیکن طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو، فرصت ہو، ہمارے سے بھی پوچھ لیں، ہم بھی آپ کو کوئی مشورہ دے دیں گے۔ آپ کا بھی نام لیا ہے کہ شیخ صاحب آپ بھی جا کے پوچھ لیں۔ اور پھر وہی بات انہوں نے بھی کہی جو فواد چودھری اور دوسرے کہتے ہیں کہ یار باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اکیلے چل پڑیں آپ 10 دن کے نوٹس کے اوپر۔ پہلے تو بتائیں شاہ محمود صاحب کو واقعی کیا وہ آپ پارٹی وائس چیئرمین وغیرہ نہیں ہیں کہ آپ لوگ لفٹ ہی نہیں کرا رہے؟ اور وہ بڑے انہوں نے اوپنلی سارکازم ہے، یہ مجھے مت کہیے گا کہ یہ سارکاسٹک نہیں تھے۔ اچھا، پہلی بات تو سر یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی رائے میں وزن بھی ہے، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داران بار ہیں ان کو جا کے بالکل وقتاً فوقتاً ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ان کے بیٹے ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے اور ان کے تھرو کمیونیکیشن پارٹی کے ساتھ ان کی رہی بڑی افیکٹو رہتی ہے ابھی بھی، ایزا رحمن نے۔ اور میں نے خود زین کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملایا جائے، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ کہا۔ کرائسس در کرائسس ہے، ایک کرائسس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید اس دوران اس عرصے میں جو مین ذمہ داران ہیں وہ لاہور جا کے جیل میں نہیں مل سکے، مگر جب یہاں پہ یہ پنڈی میں موجود تھے اس وقت لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی بھی تھیں، تو یہ ان کا شکوہ جو ہے وہ کسی حد تک جائز ہے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ کنسنسس ہونا چاہیے باقی پارٹیز کے ساتھ، ہم نے بڑی کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا تلخ ہسٹری ہماری رہی ہے، اس کے باوجود ووٹ روکنے کے لیے 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم نے انگیجمنٹ کی، بارہا ان کے پاس گئے۔ انفارچونیٹلی وہ انگیجمنٹ کے نتیجے میں وہ ٹون ڈاؤن تو ہوا مسودہ، مگر ہم ان کو روک نہ سکے۔ ہی ووٹڈ فار دی گورنمنٹ اینڈ 26ویں ترمیم، بٹ ہم نے ڈس انگیج نہیں کیا۔ جی ڈی اے کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں۔ ابھی 20-21 تاریخ کو اسد کیسر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو لیکن سب کو اناؤنس کرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہوں تہاڈی مرضی آ جاؤ، نہیں آنا نہ ہو، آپ نے تو بعد میں کیا نا۔ اب باقی تو چھوڑے، مولانا چھوڑے، آپ لوگوں نے تو اچک صاحب تک کو نہیں کہا، آپ نے اتحاد بنایا ہوا تھا، اس کا صدارت اچک صاحب کو نہیں دی۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ جو کال ہے یہ عمران خان کال ہے۔ جب عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہمارے لیے وہ معنی نہیں رکھتی ہیں، وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ آپ نے نکلنا ہے، انہوں نے ڈیٹ دے دی، بس ڈیٹ دے دی، اس کے بعد ہمیں کسی اور کی پابندی ہم پہ لازم کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہی اس پارٹی کے قائد ہیں، وہی اس پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ہاں، ہم نے کوشش ماضی میں ضرور کی ہے، بلکہ خان صاحب کے اعلان سے پہلے بھی اسد کیسر صاحب ایون سبابی جلسے کے بعد مولانا کے پاس گئے، مولانا کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ کے ٹی وی نے دکھایا، بہت سی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیپینڈنٹ پارٹیز اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ ہم 10 دن مولانا کو انگیج ہم نے کیے رکھا، آخر انہوں نے جا کے 26ویں ترمیم پہ ووٹ دے دیا، ہم کیا کہہ سکتے تھے ان کو؟ اچھا یہ بتائیں جو یہ بشرا بی بی جو اب لیڈ کر رہی ہیں، پرسنلی کیا میری رائے پوچھیں تو میرا تو خیال ہے آپ کی پارٹی کے لیے اچھا ہے کہ یا بشرا بی بی ہو یا علیمہ خان فیملی کا کوئی بندہ ہو تو لوگوں کا اعتبار زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو سٹانس ہے کانسٹنٹ مورسی سیاست والا عمران خان کا، یہ پھر اس کو نگیٹ نہیں کرتا؟ کل کو آپ کو باتیں نہیں سننی پڑیں گی اس پہ کہ جی ہوں اپنے دے پہیے بالکل کردیان ہو کے کر لیا۔ سر نہیں سر، گل سنو، بالکل نگیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جو اجلاس ہو رہے ہیں ان کی صدارت، جس اجلاس میں خود شامل تھا، اس کی نقابت آپ سمجھ لیں میرے پاس تھی، اور اس کی صدارت جو تھی وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس تھی۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے
اس کو سر صدارت سے چیئر کیا ہے۔ ہوتا ہے؟ میاں صاحب کے پاس پارٹی کے صدر بھی نہیں تھے، صدر شہباز شریف ہوتے تھے، لیکن میٹنگ میں بات تو میاں صاحب کی چلتی تھی نا. یہ تو نہیں سر، ایسے رسمی ہمارے فارمل ٹائٹلز چھوڑیں. کیا بشرا بی بی اس وقت اوور آل لیڈ کر رہی ہیں کہ نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں سر، نہیں لیڈ کر رہی ہے. انہوں نے ایک پیغام ڈیلیور کیا خان صاحب کا نام لے کے، اور اس تقریر میں واضح الفاظ میں کہا. آپ نے تقریر کی باقی چیزیں تو سنائی، اصل شاید تو تسی دسی نہیں. انہوں نے کہا جی نہ میں سیاست میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے، نہ میں نے سیاست کرنی ہے، نہ میں قیادت میں انٹرسٹڈ ہوں. میں صرف عمران خان صاحب کا آپ کو پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے. یہ بڑا واضح طور پہ انہوں نے 5-10 منٹ لیکن لگا کے انہوں کہا. نے کوئی ایک سے نہیں، جو مجھے کائنڈلی 2-3 چیزیں کلیئر کر دیں. I have no reason to doubt anything. مجھے یہ بتائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ متعدد میٹنگز انہوں نے میں وہ شامل رہی ہیں، جو پنجاب سے آئے ہیں اس میٹنگ میں بھی تھیں، جو کے پی کے مختلف وفود آئے ان میٹنگز میں بھی تھی. کیا ایک میٹنگ میں پیغام دے کے چلی گئیں کہ وہ اور میٹنگز میں بھی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، پنجاب کے 4 ریجنز جو تھے وہ اکٹھے آئے تھے، کیونکہ دور سے آنا تھا، بار بار نہیں آ سکتے تھے. ایک دفعہ وہاں پیغام دیا، اور اس کے بعد کے پی کے ریجنز جو تھے، کے پی کی بھی تنظیم ہے نا سر، ان کے ریجنز تھے، ان کو بھی خان صاحب کا پیغام دیا. یہ میٹنگز تھی جو اس کے اندر وہ تو شیخ صاحب پھر اور سیاست کیا ہوتی ہے کہ آپ سیاست دانوں کو اکٹھا کریں، وہاں پہ آ کے ایک بندہ تقریر کرے اور گائیڈ لائن دے، پھر یہی سیاست ہے نا، اور سیاست کی ہے؟ نہیں، یہ سیاست نہیں ہوتی سر. جسٹ بیکاز ہماری ملاقاتیں روکی گئی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو خان صاحب کے وہ جو ڈائریکٹ پیغامات ہیں اس حوالے سے، وہ شی واز دا لاسٹ ون ٹو اسٹے، جنہوں نے کافی سارا ٹائم خان صاحب کے ساتھ گزارا. تو انہوں نے آ کے وہ پیغام دے دیا اپنے ہسبینڈ کا. وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا پیغام ہے، آپ تک میں نے پہنچا دیے، باقی آپ جانیں، آپ پارٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ کا کام جانیں. کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا. پھر ان کو پیغام بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک بار ہی پیغام دے دیا تھا تو ان کو بار بار یہ پیغام کیوں دہرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ کے پی کے لوگ نہیں تھے وہاں پہ سر، کے پی کے لوگ موجود نہیں تھے. کے پی کا علیحدہ میٹنگ تھی، پنجاب کی علیحدہ میٹنگ تھی. آپ تھے گنڈا پور صاحب تھے، باقی لوگ تھے کہ آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے باقی لوگوں کو، جو بی بی کو ہر جگہ آنا پڑتا ہے اور ان کو خود بیان دینا پڑتا ہے؟ اعتبار کی بات نہیں، ہر جگہ تو نہیں سر، اعتبار کی بات تو نہیں ہے. ایک آدمی خان صاحب کو مل کے آ رہا ہے اور ایک آدمی ملا ہی نہیں ہے 3 مہینے سے، تو obviously جو مل کے آ رہا ہے وہی پیغام دے گا نا سر. اچھا چیف، ایک بات اور بتائیں، خان صاحب کا جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ ہی لوگوں نے ریلیز کیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس میں 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک جب وہ کہتے ہیں میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں، نگران حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی انہوں نے اس کا جواب فسطائیت سے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں، ان کی غلطی ہے. تو بیسکلی دس انٹائر تھنگ، جتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ فوج مجبور ہو آپ سے بات کرے، بیکاز اور تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہیں ہے. تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا تو پھر یہی رہا نا کہ ایک پریشر کریٹ کیا جائے، یا ملک جیم کیا جائے، یا اسلام آباد جیم کیا جائے کہ فوج ہمارے سے بات کرے. تو یہی ڈو اور ڈائی کا بس یہی ہے کہ اگر فوج بات کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر چلتا رہے گا کام. نہیں سر، بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری کال جو ہے یہ آئین کے اور عدلیہ کے تحفظ کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں ترمیم کے ریورسل کے لیے، کلیئرٹی کے ساتھ. اور یہ صرف خان کی نہیں، خان کی پارٹی کی نہیں، یہ سارے پاکستان کی جدوجہد کے حوالے سے ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کے ہم ہمیشہ سے ہم ہی رہے ہیں. ہم نے صرف ان 2 چور پارٹیوں سے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، تو وہ تو پاور میں ہے نا، اس کے علاوہ کس پارٹی سے مذاکرات کریں گے آپ؟ پھر کون رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں نا 3 پارٹیز ہیں اس آپ کے کانفلکٹ میں. شیخ صاحب 3 پارٹیز ہیں، ایک آپ ہیں، ایک الائنس ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا الائنس ہے، تیسری فوج ہے. آپ کہتے ہیں ان سے ہم نے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کروایا. فوج کا آپ کہتے ہیں انہوں نے چوری کروا دیا. اب مجھے بتائیں پھر اگر فوج سے بات نہیں کر رہے تو پھر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون رہ گیا پیچھے اس ٹرائنگل میں؟ آپ اور فوج ہی ہیں. مذاکرات کے مالک بھائی میری بات سن لیں، مذاکرات کے مخالف ہم کبھی بھی نہیں تھے. ہم چاہتے تھے کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو. میننگ فل ڈائلاگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے جس کی کیپیسٹی ہو ٹو ڈیلیور آن دی ایشو. ایک تو یہ جو چور ہیں ہمارے، یہ تو کیونکہ خود انسٹالڈ ہیں، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں. تو باس پھر کھل کے بتائیں نا آپ کے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے، بس ان کی کیپیسٹی ہم ان سے بات کریں گے؟ آپ بھی اگرچہ چنانچہ کیوں کہتے ہیں؟ جسٹ سے اٹ.
نہیں میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جو آج فلیش ہو اور اس کے بعد آپ تسی آکھو یا ویکھو جی یہ تسی نہیں کہو گے تو بھی فلیش ہوئے گا کہ شیخ وقاص نو بار بار پوچھے اسی انہیں گل نہیں کی یہ بھی فلیش ہوگا. نہیں ایسی کوئی گل نہیں ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ سر جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو جب میننگ فل ڈائلاگ کا یہ نوشن باہر آیا تھا وہ یہی تھا کہ مگر اس میں پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پہل کرنا چاہتے ہیں. If somebody wants to talk, they can talk. ہم نہیں جائیں گے کبھی کسی کے پاس, ہم پہل نہیں کریں گے, نہ ہم نے پہل کی ہے. ابھی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بھی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو ان کی طرف سے بھی, اگر جلسہ رکھوانے کے لیے ڈیالوگ کھلوایا گیا ہے تو حکومت اور ان کی طرف سے کھلوایا گیا. ہم تو کسی کے پاس نہیں گئے تھے. وہ اس پہ بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اپنا. دیکھیں آپ نے جو اس کے بعد ہم نے چیزیں ڈیلے کی تھی, انہوں نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا. سو ہمارے مطالبات ہیں, وہ مطالبات پہ آپ کو اگری کرنا پڑے گا. جب آپ ان مطالبات پہ اگری کریں گے تو پھر مذاکرات خود بخود کسی پاسے لگ جائیں گے, اور وہ مطالبات وہی ہیں جو خان صاحب نے کہہ دیے ہیں. اس کے بغیر کوئی بادشاہت نہیں ہوگی اور نہ ہمارا کوئی بندہ جائے گا. تو پھر یہ ڈائلاگ کی بات اتنی خان صاحب بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ 4 مطالبات آپ نے کہہ دیا, یہ مطالبات میں مجھے بتائیں 4 مطالبات نان نیگوشیبل ہیں. نہ سر, نہیں وہ بار بار نہیں کر رہے. وہ جاتے ہیں صحافی, وہ سوال پوچھتے ہیں. یو نو عمران خان صاحب, ہاں جی, آپ کو ان کی طبیعت کا بھی پتہ ہے. آپ نے سوال پوچھنا ہے, انہیں جواب دینا ہی دینا ہے. تو وہ انہوں نے وہ لوگ بار بار, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پچھلے 2-3 ملاقاتوں سے کوئی ایسے خاص ہمارے دوست صحافی ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں بار بار, تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں, اگر یہ 4 مطالبے آپ کے نان نیگوشیبل ہیں تو پھر مذاکرات میں ڈسکس کیا ہونا ہے؟ آپ نے کہا جی مینڈیٹ واپس کریں, وہ آپ کو پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. اینا جو سارا گند پایا اس لیے تو نہیں پایا کہ آپ کو چیزیں واپس پکڑا دیں. اچھا جمہوریت والا تو چلیں وہ ایک ویگلی ورڈڈ ہے نا, چھوڑیں. 3 چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ تمام پولیٹیکل پرزنر رہا کریں, اوبیسلی خان صاحب بھی اس میں آپ گنتے ہیں, چلیں وہ مجھے سمجھ آتی ہے. اس میں سے نیگوشیبل کون سا ہے آپ کا؟ اگر نان نیگوشیبل ہے تو ڈائلاگ کیا ہونا ہے؟ کوئی بھی نیگوشیبل کوئی نہیں. جے وہاں جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تو سانو مارو, انہوں کٹو, انہوں چکو, یہ بیٹھے رہیں گے, یہ نہیں ہلیں گے. جہاں بہت زیادہ آپ رکاوٹ کریں گے, پنجاب سے بھی لوگ نکل رہے ہیں, سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی, اسلام آباد سے بھی. عوام آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ 24 کے بعد یہ ہجوم جو ہے اور یہ جو کراؤڈ اور یہ تحریک ہے, اس میں کتنا بڑا وہ اضافہ ہوگا. وہی سرپرائز ملے گا سب کو جو 8 فروری کو ملا تھا. اگر یہ آپ کو جگہ آفر کرتے ہیں اسلام آباد میں ڈی چوک کے علاوہ, تو کیا اس پہ آپ لوگ تیار ہیں دھرنے کے لیے؟ دیکھیں نہیں, اس قسم کی کوئی پرپوزل سر نہ ہے اور نہ ہم تیار ہیں اس پہ. خان نے کہا اسلام آباد آنا ہے تو بس اسلام آباد آ رہے ہیں, تو وہیں فیصلہ ہو جائے گا سر. نہیں, اسلام آباد میں اور جگہ بھی ہے نا. میں وہ کہتے ہیں جی آپ F9 آ جائیں یا پریڈ گراؤنڈ آ جائیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. سر یہ ڈیسیجن جو ہے یہ میرا یا یہ جو قیادت یہاں پہ بیٹھی ہے یہ اس کا ہے نہیں. انشاءاللہ خان کا فیصلہ ہے, جو خان کہہ دے گا بس وہی ٹھیک ہے. اچھا ابھی تک کوئی آپ کو فیڈ بیک آیا ہے؟ میں ابھی گارڈین کی سٹوری پڑھ رہا تھا, اس پہ انہوں نے خان صاحب نے انہوں نے کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی with regards to doing a deal with the military, any engagement would be based on principles and interest of people, not personal gain or compromises that undermine. لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملٹری سے, لیکن میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کروں گا اور اپنے پرسنل گین کی بات نہیں کروں گا. لیکن وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ میں ملٹری سے بات کرنے پہ تیار ہوں اور میں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں بات کرنے پہ تیار ہوں. یہ گارڈین نے ان کو دیکھیں, میں نے وہ سٹوری پڑھی ہے, وہ کویسچنئر جو ہے اس کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے میننگ فل ڈائلاگ کا, میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے, وہ بھی آلموسٹ بات تو یہی ہے. مگر کیونکہ یہ جو سٹوری آئی ہے, میں نے آتھر سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی, کل پرسوں بھی میرا ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا. I wanted to know, کیونکہ ہمیں تو خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے, یہ کویسچنئر کون سا ہے اور کیسا ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے. تو بیسک اگر میں سمجھ رہا ہوں خان صاحب کا جو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے, I'm sure غلط تو نہیں ہوگا, گارڈین کا انٹرویو ہے, یہ بات کروں راج کی میں سٹیٹمنٹ پڑھوں تو پھر اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو کہ اتنا ہم پریشر کریٹ کریں سڑک پہ کہ الٹیمیٹلی ہمارے سے فوجی کی عادت بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ ہے نٹ شیل میں اس ساری تحریک کا مقصد.
سر یہ جو احتجاج ہوتے ہیں، جب آپ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے ہیں جو آپ کا آئینی حق ہے اور جو پرامن ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنا پریشر ایگزرٹ کریں کہ جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ آپ سے بات کریں تاکہ آپ کے مطالبات پورے ہو سکیں. اور ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ان سارے مطالبات میں خان صاحب نے کی رہائی کا پہلی تو ذکر کہیں اسٹیٹمنٹ بھی خان نہیں صاحب کی آئی تھی، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ ہینڈلر جس کو بھی نامنیٹ کریں گے میری کمیٹی اس سے بات کرے گی. اگر ان ہینڈلرز نے اسی دو آپ کے بقول چور پارٹیوں میں سے بندے لے کے نامنیٹ کر دیے تو پھر بات کرنے پہ تیار ہے آپ ان سے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ہمارے مطالبات مانیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. اے تے نہ کرنے والی گل ہوئی نا، مطلب کہ سمجھ لو. اگر یہ اناؤنسمنٹ آ جائے پہلے آپ کی 24 سے کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز کو بیل مل رہی ہے، باہر جا سکتے ہیں انکلوڈنگ خان صاحب، کیا پھر بھی 24 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب کہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں کا کیا مطلب سر؟ جیل سے باہر، ملک سے باہر نہیں، جیل سے باہر. وہ کہیں جی سب کو بیل ہو گئی ہے، تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیل ہو گئی ہے، خان صاحب کو بھی بیل ہو گئی ہے، باہر آ سکتے ہیں جیل سے، پھر بھی 24 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ لارجر ایشو تو وہیں رہیں گے نا. اگر خان آزاد ہو جائے اور ہمارے باقی سارے لوگ آزاد ہو جائیں تو باقی ایجنڈے تے خان آپ ہی عمل کرا لے گا آگے سر. تسی آپ بھی کیا نا کہ اس کا آدھا بندہ تو ساڑھے کو ہے بھی نہیں. ٹھیک چلے شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. ایسے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا پہلے ان سے بات کرتے ہیں. وہاں تو بڑے بڑے لوگ بینکرپٹ بھی ہو گئے ہیں، اور دوسرا 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں امریکہ کی، اور ان کا بوجھ عمران خان نے نہیں اٹھانا، اس کا بوجھ یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی پہ ہی آئے گا. اس پہ دیکھتے ہیں اس پہ کیا سوچ ہے پی ایم ایل این کی. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں میاں جاوید سے بات کریں گے، سینئر لیڈر ہے پی ایم ایل این کے، میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. ویسے آپ کو ایک بات کی میں مبارکباد دوں گا، یہاں چلتے پھرتے کاروباری لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے آپ کی شریف فیملی کے بینکرپٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس، رولز رائسز، بی ایم ڈبلیوز، اور ہمیں کل پتہ لگا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے. ویسے مالک صاحب یہ مبارک کسی اور کو بھی دیں کہ جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہ ان سے زیادہ لگژری زندگی گزار رہے ہیں. ان کو بھی مبارک دے دیں کہ ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے. یہ تو چلو کاروبار کرتے ہیں، بینکرپٹ ہو گئے، مگر ان کو بھی مبارک دیں جو ان سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا بزنس بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی چلو گل بھی تاری صحیح پوچھ لیں گے. یہ مجھے بتائیں 24 تاریخ میں 5 دن رہ گئے میاں صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو آپ لوگ سنبھال لیں گے؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، مسئلہ سنبھالنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 10 دن کی کال کو اتنا سادہ نہ لے کوئی. یہ ملٹیپل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے فوری طور پہ ان کو کال دینے کی ضرورت پیش آئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے ریاست کا، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے پچھلے کوئی 5-6 سال سے کہ، اور خاص طور پر 4 سالوں میں اس کو برباد کر دیا گیا. اب پالیسی کوئی بناتا ہے، کون بناتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور مجھے علم ہے کہ 100 بندوں کے لیے 1000 بندہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے. اور تیسرا جو میں کہہ رہا ہوں ملٹیپل ایشوز ہیں، وہ محمد مالک صاحب بات یہ ہے کہ ایک آپ حوالاتی کا ذکر کرتے ہیں یا قیدی کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے حوالاتی کا ذکر نہیں کرتے جو بڑا اہم ہے وہ بھی، اور جو سہولت کاری دیتا آیا اور جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کی ایکسپوز ہوئیں یا ثبوت ملے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب وہ بھی بات کرتا ہے کہ بھائی صاحب صرف تیرا ہی نام، میرا کیوں نہیں، اور میری رہائی کیوں نہیں، صرف آپ کی رہائی کیوں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا حوالاتی کس کی بات کریں، مجھے تو 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں. ایک تو خان صاحب ظاہر ہے خود ہیں. آپ اگر میں I'll be very blunt، کیا آپ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا سن رہے ہیں کہ فیصلہ ہونے والا ہے. مجھے اس کا لنک سمجھ نہیں آ رہا. اگر تو فیض حمید کی بات کر رہے ہیں
جنرل کی، تو آپ مجھے سمجھائیں اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب، عمران خان صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب، یہ ایک ہی تکون ہے، اور ان کا اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح آپ جوڑتے ہیں ان تینوں کو، تو میرا خیال ہے آپ کا وقت ضائع ہوگا، سب کو علم ہے، اور آپ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اور آپ کا وقت بچاتے ہوئے کہ جنرل فیض حمید کیا سہولت کار نہیں تھے، اور کیا ان کے زیر اثر جو لوگ رہے انہوں نے بعد میں بھی سہولت کاری دی نہیں ہے، اور کیا ثاقب نثار کے جو زیر اثر لوگ تھے وہ سہولت کار نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ اور اسی طرح میں آج ایک اور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے، تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ عالمی قوتوں کا دباؤ تو مختلف اوقات میں رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے رہا، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے رہا، بے نظیر بھٹو کے لیے رہا، بھائی رہا، مگر کن قوتوں نے یا کن ریاستوں نے ان کے لیے بات کی جب ان کو گرفتار کیا گیا؟ اور آج جس شخص کی گرفتاری پر یورپ یا امریکہ میں باتیں کی جا رہی ہیں، یا وہاں کی کانگریس خطوط لکھ رہی ہیں یا واویلا کر رہی ہیں، وہ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری طرح کی ریاست دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، مگر دوسری ریاستیں اپنے مفادات کے لیے لیکن میں ایک چیز میاں صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، میں ذرا اس کو پہلے ختم کر لوں۔ 24 کو جو سب کچھ ہوگا اور سب کچھ ہوتا ہے، بڑے جلوس نکلتے ہیں، نہ بھی نکلیں تو جس طرح آپ لوگوں نے کنٹینر لگا کے شہر بند کرنے ہیں تو وہ تو ویسے ہی کامیاب ہو جائے گی تحریک، بیکاز اگر مقصد ہے کہ شہر بند کرنے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے پہلے آپ کی گورنمنٹ سے ہی بند کر دینا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے خود شہر بند کر دینے۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ 24 کو اگر بڑا شو ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اس کا فیض حمید کو کیا فائدہ؟ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، وہ وہاں سے ان کے فیصلے ہونے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، یہ دونوں شخصیات جو ہیں نا، یہ باہر لوگ جو بیٹھے ہیں آپ جیسے، ان سے زیادہ انفلوئنس بھی رکھتی ہیں، اور یہ باخبری باہر کے لوگوں سے زیادہ ہیں، اور وہ سہولت کاری کی وجہ سے ہیں۔ اب آ جائیں جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ عالمی قوتیں پریشرائز کرتی رہی ہیں 77 سالوں میں، مگر ان کا ایک پورشن یا تھوڑا وہ دباؤ ہوتا تھا، آج بڑھ گیا وہ ہماری معیشت کی کمزوری کی وجہ سے۔ آپ کی گورنمنٹ بوجھ اٹھا لے گی؟ ریاستیں، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جو باقی لوگوں کے لیے مختلف ریاستیں مختلف لوگوں کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں، وہ تھا کہ پاکستان کے لیے جنہوں نے سرف کیا وہ لیاقت علی خان سے نواز شریف تک، ذوالفقار علی بھٹو ان میں شامل ہیں، بے نظیر بھٹو ان میں شامل ہیں، مگر جس شخص کے لیے آج دباؤ کا سامنا ہے، اور کوئی اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، مگر میں کر رہا ہوں کہ دباؤ ہے، کیا اس شخص نے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس پر پاکستانی قوم کو فخر ہو؟ ہاں، جو میں نے بات کہی تھی کہ وہ قوتیں یا وہ ریاستیں پاکستان کے اندر دباؤ ڈال رہی ہیں، وہ نواز شریف کے لیے کوئی ہوں یا آج کے شخص کے لیے وہ دباؤ ڈال رہی ہوں، سارے اپنے مفادات دیکھتی ہیں۔ نواز شریف کے دوست ممالک وہ تھے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے لیے وہ ریاستیں حرکت میں ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتی ہیں، جو نیوکلیر پاور پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہیں، نہ سی پیک پاکستان میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ، آئی ایم ایف کے اندر امریکہ نے آپ کو کروایا، جو بھی ہے سخت کروایا، نرم کروایا، لیکن اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ابھی تو پریشر امریکہ سے آ رہا ہے۔ اب انگلینڈ میں بھی، یو کے اندر بھی تقریباً کوئی 26 ایم پیز نے خط ایک لکھ دیا، اس پہ بھی ان کے فارن منسٹر نے ان کو جواب دیا کہ جی بالکل ہم بڑے کنسرنڈ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یو کے ساتھ بھی آپ لوگ، آپ کا ون آف دی امپورٹنٹ پارٹنرز ہے ہر لحاظ سے،
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے، جو آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، جس کے بغیر IMF نہیں ہونا تھا سب کچھ، وہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے؟ یہ آپ کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے؟ نہیں محمد مالک صاحب، مجھے یہ کہنا ہے کہ یار آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ذکر کیا ایک مالیاتی ادارے کا. پاکستان میں جتنے مالیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، کتنی کڑی شرائط پہ انہوں نے آپ سے چیزیں فائنل کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا عمران خان نے سائفر نہیں لہرایا تھا؟ اور عمران خان نے سائفر لہرا کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کو گالیاں دیں جس ریاست کو، اس ریاست کی طرف سے عمران خان کے لیے کیوں دباؤ آئے گا؟ میں نے بات کی آپ سے کہ وہ ریاستیں اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں. جس ڈونلڈ لو کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی ڈونلڈ لو نے جو ان کی ہاؤس کمیٹی ہے اس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فیبرری کے الیکشن جو تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے. اچھا محمد مالک صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جن کو 8 فروری 2024 کے انتخابات فیئر فری نظر نہیں آئے، ان کو 2018 کے الیکشن فیئر فری نظر آئے؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ جنہوں نے 2018 کے انتخابات کروائے انہوں نے 2024 کے انتخابات کروائے. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی جس نے سی پیک بند رکھا، اس حکومت کے متعلق یورپ سے، امریکہ سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ 8 مہینوں میں آئی تھی جو ان 8 مہینوں میں آئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس کے لیے وہ بات کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ چیز مجھے سمجھ آنی چاہیے بطور پاکستانی. اور اگر مجھے ان چیزوں کا ادراک نہیں ہو رہا تو پھر میری پاکستان سے کمٹمنٹ جو ہے وہ مشکوک ہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات پہلے مجھے آپ بتائیں. میں عمران خان صاحب کے آپ نے بھی بیان سنے ہوں گے، جب کال ابھی نکلا ہے بیان، پھر ان کا گارڈین کا انٹرویو بھی ہے، بڑی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوجی قیادت ان سے بات کرے. کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ فوجی قیادت بات کرے گی اگر 24 کا شو اچھا ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا؟ وہ کچھ شہر آپ کے بند، آپ نہیں بند کرنے ہیں لیکن چلیں شہر بند ہو جاتے ہیں یا اسلام آباد میں دھرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے خیال میں فوجی قیادت بات کرنے پہ مجبور ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی بات کی نفی ہے جس بات پہ انہوں نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ووٹ لیا. سادہ لوگوں کو گمراہ کیا. پھر کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی آئین قانون سے ماورا کام کرنے والے اداروں کو یا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو یہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آزادی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. او بھائی اگر آپ لیکن زمینی حقیقت بھی تو ہے نا میاں صاحب، زمینی حقائق بھی تو ہے نا. زمینی حقائق سیدھی سی بات ہے، اگر آج آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو آپ لوگ تو نہیں سروائیو کرے گی نا گورنمنٹ آپ کی. یہ تو فیکٹ ہے اور ان کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. میرا تو سوال سمپل ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا اگر 24 کا شو سکسیسفل ہوتا ہے، کیا فوجی قیادت مجبور ہوگی بات کرنے پہ عمران خان سے؟ دیکھیں مالک صاحب، پہلی بات اگر آپ مان رہے ہیں کہ زمینی حقائق یہ ہیں تو پھر جو گمراہ یہ کر رہا ہے لوگوں کو آئین قانون کی بالادستی اور الجہاد کے نعرے، یا ہم آزادی لیں گے یا سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، پھر وہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ تو پہلے لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے. اب آ جائیں زمینی حقائق کی طرف. میں بڑا کلیئر ہوں مالک صاحب کہ اداروں میں بیٹھے آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری دے رہے ہیں، ورنہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بار بار وفاق پہ چڑھائی کرے اور اسلام آباد میں غائب ہو جائے اور کہا جائے یہ جو ہے مسنگ پرسن ہے، اور کبھی وہ 8 گھنٹے بعد مسنگ پرسن نظر آ جائے اور کبھی 24 گھنٹے بعد نظر آ جائے، اور وہ مسنگ پرسن پھر جاتا ہے، پھر اس سے گندی گفتگو یا اس سے بھی سخت گفتگو کرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری بات سمجھ سے باہر ہے. میں یہ نہیں سمجھ سکتا
کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ یہ کہتے ہیں کہ 800 مقدمات ہو گئے، 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا، جس طرح کہتے ہیں 10-10 ہزار ہر ٹکٹ ہولڈر نیشنل اسمبلی کا یا ایم این اے لے کے آئے اور 5-5 ہزار ایم پی اے لے کے آئے. او بھائی 1,000 ایم این اے اور 500 اگر ایم پی اے لے کے ان کے آ جائے پاکستان بھر سے تو یہ بھی جو تعداد ہے لاکھوں سے زیادہ بنتی ہے. اور اگر 10-10 ہزار یا 5-5 ہزار لے آئیں تو یہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے. کس کو یار آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اور کس پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں؟ کس کو آپ یہ باتیں سنا رہے ہیں کہ اتنے ہم لوگ؟ یہ 2-3-4 ہزار سے اوپر جانے والا مجمع ہے ہی نہیں ہے. اور صرف ان کو اگر کوئی سیاںا بندہ اگر کوئی منصوبہ بندی کر کے، ہاں دیکھیں کتنی منصوبہ بندی سے جنرل فیض حمید ہمارے ساتھ 4 سال ڈیل کرتے رہے، کس طرح انہوں نے ہمیں. چلیں باتوں سے ایک ذرا بریک لیتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آگے میاں صاحب سے ایک دو اور سوال کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں، مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وائلنس بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس دفعہ. علی مین گنڈا پور صاحب نے بیان دیے کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ بس جنازے پڑھ لیں، اگر واپس نہ آئے اور بالکل خون کی ندییں اور یہ اور وہ. رانا ثناء اللہ صاحب دوسروں نے کہا ہے کہ آنے دیں، ہم نے بھی ان کے لیے پھول لے کے نہیں کھڑے ہوئے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دونوں سائڈز پہ بڑا سخت اس وقت ٹیمپریچر بہت اوپر لیول پہ گیا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ کلیش اگر ہوتا ہے ایک سے زیادہ جگہوں پہ اور کوئی لوگ مارے جاتے ہیں، چاہے پولیس والے ہوں چاہے جلوس کے لوگ ہوں، تو یہ چیز تو بہت زیادہ بگاڑ ہو سکتا ہے. اس پہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مالک صاحب، آپ نے پچھلے عمران خان کے دور میں 4 سالہ دور میں آپ نے احتجاج دیکھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا تو آپ کو یاد ہوگا 3 ماہ 4 ماہ انہوں نے تیاری کی چاروں صوبوں میں، اور پھر کہیں جا کے وہ مجمع اکٹھا کر سکے اور ایک بڑا شو کیا انہوں نے. 10 دن میں کون سا بڑا شو ہو سکتا ہے؟ 10 دن میں کوئی تیاری نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ 20,000 بندہ فلاں لے کے آئے گا، 10,000 فلاں بندہ لے کے آئے گا، یہ کوئی دکان تھوڑی ہے وہاں سے پیسے دیں گے اور سامان خرید کے آپ لے آئیں گے. بھائی لوگوں کو آپ ذہنی طور پہ تیار کرنے کے بغیر کس طرح لا سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ یہ چند آپ ہزار کہہ لیں، میں تو سینکڑوں کہوں گا، چند ہزار وہ لوگ ہوں گے جو تربیت یافتہ ہوں گے. جو 6,000 لوگ انہوں نے چھوڑے تھے ان میں سے بھی کئی لوگ شامل ہوں گے اور آپ کے بارڈر کراس سے بھی لوگ آئیں گے. صرف وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہ یہ رہے ہیں کہ کوئی لاشیں گریں اور ہم دنیا کو دکھائیں کہ انسانی حقوق کس طرح پامال یہاں کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو فلسطین میں جو انسانی حقوق ہیں وہ کسی کو یاد نہیں آئیں گے. گورنمنٹ کے جو ارادے ہیں وہ تو میاں صاحب لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی حالات ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے خیال میں وہ چاہتے ہیں لاشیں گریں تو آپ کے لوگ بھی گرانے پہ تیار نظر آ رہے ہیں. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آ کے یہاں قبضہ کر لیں جس طرح کے پہلے کرتے آئے ہیں وہ، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے GHQ پہ حملہ کوئی کر دیتا ہے، آپ دوبارہ کوئی آپ کی تنصیبات کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہمیں روکا گیا تو ہم دوسری جگہ پہ وار کریں گے. اور آج اگر میں جو سن رہا ہوں ان کی زبانی جو پروگرام یہ دے رہے ہیں کہ اسلام آباد کے چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گے. بھئی حملہ آور تو آپ دوسری ریاست کے خلاف ہو سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کے خلاف ہو سکتے ہیں. اس طرح کی منصوبہ بندی میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کا حملہ جو ہے اپنی ریاست کے اندر ریاست کے لوگ کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کو ٹکراؤ، آپ کو بھی یہ فکر ہے کہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی مین پاور نہیں ہے، کوئی جو ہے قابل ذکر وہ تعداد نہیں لا سکتے، کوئی قابل ذکر شو نہیں کر سکتے. ان کے پاس 10 دن کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے وہ.
میاں صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کا. ناظرین میں اسی الارمنگ نوٹ پہ بات ختم کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ کی تھنکنگ یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے اور اتنے دنوں کے اندر صرف اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کلیش کریں، تو میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ یہ ذرا ٹھنڈے طریقے سے کام کریں، اور اگر ان کے خیال میں وہ وائلنس پہ تلے ہوئے ہیں تو بھیا آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. بہرحال آپ ریاست ہیں، الٹیمیٹلی کوئی بھی فال آؤٹ ہوگا آپ کو سنبھالنا ہوگا. لیکن ابھی تک ہم نے جتنے بھی بیانات دیکھے ہیں دونوں طرف سے، تو دونوں طرف سے ہی بہت زیادہ ملیٹنٹ زبان استعمال ہو رہی ہے. سیاسی طور پہ تو شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کلیش ہوا تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک باری کچھ باڈیز گر جائیں تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ سیاست کی تاش کے پتے کس طرح بکھریں گے. خیر اللہ رحم کرے پاکستان پہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.